लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आप सभी अहबाब का खैर मक़दम है आज के इस लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम बहुसनो खूबी के सामने चलाई जाती है, जिसमें आप हजरात ऐड हो करके शेख मोहतरम से अपना सवाल करते हैं। तो साबिका स्ट्रीम की तरह आज की भी इस स्ट्रीम हमारे और आपके सामने होंगे फ़ज़ीलतुद डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह। इंशाअल्लाह हम शेख मोहतरम से अपने सवालात का जवाब जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, उसके बाद शेख का इस्तकबाल करेंगे, फिर आप सवाल शेख के सामने पेश किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख खैरियत से हैं, उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आज के इस बारकल्लाहु फीकुम। लाइव स्ट्रीम में कीमती वक्त देने के लिए। तो बारकल्लाहु फीकुम। बिला किसी ताख़ीर के मैं ऑडियंस के सवालात आपके सामने पेश करता हूं और जो गेस्ट हैं उनको आपके रूबरू करता हूं इंशाअल्लाह। तो आज के इस लाइव स्ट्रीम में हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं अमतुल्लाह। मैं उनको ऐड करता हूं, वो अपना सवाल आपसे करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड जो होता है ना, उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके बारे में तहकीक की तो सब तो हलाल नहीं है, सिर्फ दो उसमें से हलाल है। नाम उसके क्या है, टाटा एथिकल फंड और टावरस फंड करके। तो सवाल ये है ना कि अगर हम अपना पैसा उसमें लगाएंगे तो हाँ, 1 साल होने पर वो जो पैसा लगाया है उस पर ज़कात वाजिब होगी क्या? और साथ में ये भी पूछना है कि जब हम पैसा निकालेंगे कितने भी साल के बाद, तो जो हमारा असल पैसा है उस पर भी ज़कात लगेगी और जो मुनाफा आएगा उस पर भी लगेगी क्या? ये पूछना है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए बहन, ज़कात का जो मसला है वो तो बाद में आएगा। पहले मसला आपका ये है कि क्या म्यूचुअल फंड या किसी कंपनी का में जो आप पैसा लगा रही हैं उसमें पैसा लगाना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो सबसे पहले आप इसको जानने की कोशिश करें, और ये इसका सही जवाब हम उसी वक्त आपको दे पाएंगे जब आप उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल मालूमात आप हासिल करेंगी और वो हमें बताएंगी। बुनियादी तौर से किसी कंपनी में अगर आप पैसा लगाना चाहती हैं तो बुनियादी तौर से 2-3 चीज़ें आपको उसमें चेक करनी है कि वो कंपनी जिस चीज़ का कारोबार कर रही है वो कारोबार हलाल होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए। किसी हलाल चीज़ का कारोबार होना चाहिए उस कंपनी का। दूसरी बात कि उस हलाल कारोबार करने के दौरान उस कंपनी के निज़ाम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके तहत वो कंपनी किसी हराम काम में मुलव्वस हो, जैसे कि बैंक से सूदी लोन लेना। कंपनी अगर बैंक से सूद का कारोबार करती है, बहुत सारी कंपनियां बल्कि बेशतर कंपनियां बड़े बड़े बैंकों से सूद पर लोन लेती हैं, तो वो कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसका कारोबार कितना भी हलाल हो, अगर वो बैंक से सूदी लोन लेती है वो कंपनी, तो जायज नहीं है। तो ये दूसरी चीज आपको देखनी है। तीसरी चीज, बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को धोखा देने के लिए ये करती हैं कि बाकायदा वो अपने दस्तूर में तो लिख के रखती हैं कि हम जो है किसी भी बैंक से सूदी लोन नहीं लेंगे, किसी हराम काम में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमारे ये शराइत हैं। लेकिन जब भी उस कंपनी को जरूरत होती है तो अपने दस्तूर से बाहर निकल करके वो कंपनी बैंकों से सूदी कारोबार करती है, सूदी लोन लेती है। तो मोटे तौर पर ये चीजें आपको पहले पता करनी होंगी। आपने जिस कंपनी का नाम लिया, मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है, आप खुद पता कीजिए। अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज उसके अंदर पाई जाती है, कोई गड़बड़ी है तीनों स्टेप में से किसी भी स्टेप में, तो उस कंपनी के अंदर पैसा लगाना ये जायज नहीं होगा।
اب تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کریں کہ آپ کو دنیا میں کوئی ایسی کمپنی مل گئی جو مکمل طور سے حلال کاروبار کرتی ہے، جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی شرعی اعتبار سے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور آپ نے اس میں پیسہ لگایا، تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا۔ تو زکوٰۃ کا جب مسئلہ آئے گا تو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے، دو طریقہ ہے۔ ایک تو کچھ اگر کمپنی ایسی ہے کہ وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ کا جو مال ہمارے پاس لگا ہوا ہے، جب اس کی مدت پوری ہوگی تو سارے جتنے لوگوں کا پیسہ ہمارے پاس لگا ہے سب کی زکوٰۃ ہم ایک ساتھ نکال دیں گے، یعنی کمپنی والا وہ کام خود کر دے کہ جتنے لوگوں نے بھی پیسہ لگایا ہوا ہے سب کا اکٹھا کر کے میں زکوٰۃ نکال دیا کروں گا۔ حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کمپنی والا خود زکوٰۃ نکالے، ہو سکتا ہے بعض اسلامی ممالک میں ایسا ہوتا ہو۔ تو یہ پہلی شکل ہے جو کہ بہت کم ہوتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے جو پیسہ لگایا ہوا ہے، آپ کو ظاہر ہے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ نے جو لگایا ہے اس میں منافع کتنا ہوا، آپ کا کیپٹل کتنا تھا، اس میں منافع کتنا ہوا، یہ سب آپ کاؤنٹ کرتے رہیے، اور جب اس کی مدت پوری ہو آپ کاؤنٹ کرنے کے دوران یہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس الگ سے بھی پیسہ موجود ہے یا سونا چاندی کوئی مال موجود ہے، اس کو ساتھ میں ملا کر کے بھی اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے آپ کا وہ فنڈ، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس گھر میں اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے، مطلب روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، صرف وہی پیسہ جو لگایا ہوا ہے کمپنی میں صرف وہی ہے، تو اس کو دیکھے گا کہ کیا وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں، کیا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کمپنی میں جس سے کہ وہ 595 گرام چاندی خرید سکتا ہے۔ اگر اتنا پیسہ ہے تو گویا کہ وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے۔ اب اس کا سال جب کمپلیٹ ہوگا تو اس میں وہ 2.5% نکال دے گا، اور یہ جو 2.5% نکالے گا صرف نفع میں نہیں نکالے گا، بلکہ جو کیپٹل ہے اس کو بھی ساتھ میں ملا کر کے نکالے گا۔ تو کیپٹل اور نفع دونوں کو ساتھ میں ملا کر کے جب سال مکمل ہوگا تو اس میں 2.5% نکالا جائے گا۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے جو مسئلہ اہم ہے وہ یہ جاننا کہ کیا اس میں فنڈ لگانا یہ جائز ہے کہ نہیں، اور جو میں نے شرطیں ذکر کی اگر وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ جی شیخ واضح ہے، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال پوچھ سکتی ہوں کیا؟ جی جی پوچھیے۔ یہ جو ہمارے کانچ کے برتن ہوتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا سا ایک سائڈ سے جیسے کپ ہے نکل ٹوٹ جاتی ہے، مطلب پورا نہیں ٹوٹتی ہے، بس خالی تھوڑا سا چھلکا اس کا جیسا نکل جاتا ہے، تو کیا ہم ایسے برتن کو استعمال کر سکتے ہیں؟ سوال کیا کیا انہوں نے؟ جی شیخ، بہن کا سوال یہ ہے کہ جیسے جو کانچ کے برتن گھر میں ہوتے ہیں وہ پورا نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ کچھ حصہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے کنارے کا، تو کیا اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل لایا جا سکتا ہے، اگر وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ کانچ کا برتن ٹوٹنے کے بعد جو ہے پریشانی بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں پر وہ کانچ لگ جائے، اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ قابل استعمال ہے کہ نہیں۔ اگر اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں کوئی اس سے نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا، اگر نقصان پہنچنے والا ہے تو ظاہر ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ کانچ کا برتن ٹوٹنے کے بعد وہ آپ کو زخم بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ قابل استعمال ہے تو کوئی حرج نہیں ہے استعمال کرنے میں۔ جی جزاک اللہ، امید ہے بہن کو جی جواب جی مل گیا ہوگا۔ جی جی جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ جی اس اسٹریم کے دوسرے گیسٹ ہیں ابو جبران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ سب سے پہلے جو ہے مجھے یہ بتا دیجیے کہ یہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ کافی دن پہلے سے آیا ہوا ہے میرے پاس، اس پہ نام لکھا ہے ڈاکٹر محمد نسیم عبد الجلیل مدنی، اور یہ کھیتی باڑی کے اعتبار ہے، وہ آپ کا ہی نام ہے؟ اچھا میرا نام لکھا ہوا؟ جی میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہی نام ہے وہ؟ جی شاید میرا ہی ہے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے وہ آیا تھا، نشر ہوا تھا، تو شاید اسی کی بات کر رہے ہیں آپ۔ اگر ڈاکٹر جی محمد نسیم لکھا ہے تو میرا ہی نام ہے، محمد نسیم ڈاکٹر عبد الجلیل۔ محمد نسیم عبد الجلیل مدنی۔ جی جی بالکل میرا ہی نام ہے۔ چلیے سر ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔
اچھا سر ایک چیز بتائیے، یہ میں نے پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا جو مسبوق ہے وہ آ کے اللہ اکبر کہے گا تکبیر تحریمہ، اس کا بغیر تکبیر انتقال کے سجدے میں یا رکوع میں یا جس حالت میں امام ہے اس میں چلا جائے گا. جی تو سر اس میں بھول گیا، یہ اصل میں یہ یاد نہیں رہ سکا کہ مجھے کہ وہ کیا اس کا سبب کیا تھا کہ تکبیر انتقال کیوں نہیں پڑھی جائے گی. اس کا سبب یہ ہے، میں نے بتایا تھا وہاں پہ، اگر آپ واپس جا کے سنیں گے تو وہاں ملے گا، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، بعض علماء نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے جو اصول کی روشنی میں جو بات راجح ہے ہم وہی بات بتائیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ امام کی اتباع کریں، آپ امام کی اتباع کریں، اس کی اقتداء کریں. اب جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد اب آپ امام کے ماموم بن گئے، امام کے مقتدی بن گئے. اب جب آپ امام کے مقتدی بن گئے اور امام تو رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے، اب آپ کو ڈائریکٹ وہیں پر جا کے جوائن کرنا ہے. اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو امام ابھی نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ آپ امام کی مخالفت کر رہے ہیں. جو تکبیر انتقال ہے اس کا ٹائم گزر چکا ہے، امام اس سے فارغ ہو چکا ہے، امام کسی اور چیز میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا امام کی اقتداء میں آنے کے بعد آپ ڈائریکٹ اسی کام میں جائیے جو امام کر رہا ہے. جی سر بہتر. اچھا سر اس کا مطلب یہ ہوا مسبوق آدمی جو ہے جب امام سلام پھیرے گا اس کے بعد جو اٹھ کے کھڑا ہوگا تو وہاں بھی تکبیر انتقال نہیں ہے یا وہاں پڑھنی ہے؟ دیکھیے جب امام نے سلام پھیرا نا، دونوں سلام، جب امام دونوں سلام پھیر دے گا اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے وقت آپ تکبیر کہیں گے، کیونکہ اب آپ امام کے مامون نہیں رہ گئے. امام نے سلام پھیر دیا، آپ نے سلام نہیں پھیرا، آپ الگ ہو گئے. اب آپ امام کے تابع نہیں ہیں تو اب تو آپ تکبیر انتقال کریں گے کیونکہ آپ امام کے تابع نہیں رہ گئے. اچھا سر اسی میں جو آپ نے اس سے پہلے ہی جو جواب دیا ہے، آپ نے بتایا دونوں سلام پھیرنے کے بعد ہمیں جب جی کھڑا ہونا ہے، تو اس میں مطلب کیا ایک قول یہ بھی نہیں ہے موجود کہ ایک سلام فرض ہے اور دوسرا جو ہے سنت ہے؟ جی بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ قول موجود ہے، یہ قول موجود ہے کہ پہلا سلام یہ رکن ہے، دوسرا سلام یہ سنت ہے. لیکن جی صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ایک سلام پھیرنا کبھی بھی ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمیشہ 2 سلام پھیرا ہے، اس لیے جی احوط یہی قول ہے کہ دونوں سلام کو واجب مانا جائے. احوت کا مسئلہ آ گیا نا یہاں پہ سارا. ہاں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز کبھی ثابت نہیں ہے. جی بہتر ہے سر. سر میں ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں آپ سے، بہت یعنی وہ ہے یہ جو بدیہی امور ہیں ہمارے سامنے ان میں بھی استخارہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے؟ دیکھیے استخارہ کے بارے میں بھی میں نے تفصیل سے کہیں پر بتایا ہوا ہے. جی معاملات ہمارے سامنے جو ہوتے ہیں، جن کو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو کام برا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، گناہ کا کام، وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے کوئی انسان. یہاں پر استخارہ نہیں ہے کیونکہ وہ کام تو کرنا ہی منع ہے، تو یہاں پہ استخارہ نہیں ہے کیونکہ وہ کام کرنا ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر وہ کام جس کا حکم ہماری شریعت نے دیا ہے، جس کے بھلائی اور خیر ہونے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے. جیسے ابھی ہمیں نماز پڑھنا ہے، نماز ایک عبادت ہے، اچھی چیز ہے، بھلائی کا کام ہے، اس کے لیے بھی استخارہ نہیں کرنا ہے. جس کام کا خیر ہونا ہمیں پہلے سے پتا ہے اس کے لیے استخارہ نہیں کرنا ہے. یہ 2 ہو گئے. تیسرا ایسا کام جس کا خیر یا شر ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے کہ شر ہے، استخارہ اسی میں کرنا ہے. سر میرا مقصد یہ نہیں تھا. اس میں آپ مثال دے کے بتائیے، آپ میں کوئی مثال دے دے کے دیتا ہوں اس کے بتائیے. بارے میں.
میں نے کہا تھا کہ وہ امور جو بدیہی طور پہ ثابت ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میرے گھر میں میرے سامنے کوئی رشتہ آیا ہے، میری بہن کا، بیٹی کا، کسی کا، اب اس کے اندر تمام چیزیں صحیح ہیں، یعنی دین کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، پیسے کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اب مطلب اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے ہر چیز پہ میں ٹک مار رہا ہوں تو یہ اوکے 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 مل رہا ہے مجھے، اس کے باوجود استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں کرنا بہتر ہے نہ کرنا بہتر ہے؟ دیکھیے صاحب ابو جبران، جی آپ کے اسی سوال کا ہی جواب میں نے دیا ہے، لیکن اصل میں آپ اپنے سوال پہ رکے ہوئے ہیں، جواب پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ بالکل سٹیک اسی سوال کا جواب موجود ہے میری گفتگو میں۔ آپ جب کوئی شادی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ لڑکا ٹھیک ہے، دیکھنے میں دیندار ہے، نیک ہے، ساری چیزیں آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں، آپ بتائیے کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جس سے میں جس لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کرنے جا رہا ہوں آگے یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا؟ کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ جی نہیں پتا ہے۔ نہیں پتا، تو یہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چیز جس کے مستقبل کے بارے میں، خیر اور شر کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اسی کے بارے میں استخارہ کرنا ہے۔ لیکن مان لیجئے جیسے آپ صدقہ کرنے جا رہے ہیں، صدقہ کرنا ایک عبادت ہے، کسی غریب کی مدد کرنے جا رہے ہیں، تو اگر کسی غریب محتاج کو آپ صدقہ دینے جا رہے ہیں تو یہ تو ہر صورت میں خیر ہے، ہر صورت میں بھلائی ہے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، رات میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہر صورت میں بھلائی ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے، تو اس میں نہیں کرنا ہے۔ لیکن آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستقبل میں ہمارے لیے خیر ہی ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہے، تو اسی بات کا جواب میں نے دیا ہے۔ ابھی جی کلیئر سر، ہوا یا نہیں؟ فی الوقت میرے دماغ میں کوئی مثال نہیں آ رہی جس چیز کو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، دوبارہ آ جاؤں کوئی گا کیونکہ ایسا، میرے پاس میں سوال۔ نے جو تینوں شکلیں بیان کی ہیں، دنیا میں کوئی اور مثال آپ کو ان تینوں شکلوں سے باہر ملے گی نہیں۔ جو تینوں شکلیں بیان کی گئی ہیں، کوئی مثال آپ کو اس سے باہر نہیں ملے گی۔ چلیے بہتر ہے سر، میں دوبارہ اس پہ غور کرتا ہوں جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جی بھائی ابو جبران صاحب، اگر آپ کو مثال ملتی بھی ہے تو اگلے اسٹریم میں انشاءاللہ آپ ایڈ ہو کر کے مثال سے پھر اس کا جو حل ہوگا انشاءاللہ شیخ نہیں آپ کے سر، امید ہے سامنے۔ کہ انشاءاللہ میں غور کروں گا، تو جو شیخ کی بات ہے وہ میں جانتا ہوں، وہ ہو جی سکتا ہے وہی سمجھ میں آ جائے دوبارہ، کسی اور پہلو جی سے واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں شیخ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں۔ جی دوسرا جی پہلو جو ہے جو ہماری نظر سے اوجھل رہتا ہے اس کو واضح کرنا وہ ضروری ہے۔ ہاں جزاکم دیکھیے، اللہ خیر۔ مطلب جو یہ آپ نے آخری بات کہی نا، یہی بات اصل اسی میں جواب ہے۔ ہر وہ چیز جس کا فیوچر، جس کا مستقبل، اس کے خیر اور شر کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، اس میں استخارہ کرنا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں ہمیں 100% پکا پتا ہے کہ یہ خیر ہے، اس میں استخارہ نہیں ہے۔ جس کے بارے میں پکا پتا ہے یہ شر ہے، اس میں استخارہ نہیں ہے۔ جی سر بہتر ہے شیخ، میری بات تو آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ اس پہلو سے غور کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ جی میں دوسرے گیسٹ ہے ان کو موقع دیتا ہوں، صلاح الدین انصاری صاحب کو، وہ سوال کریں شیخ سے اپنا۔ صلاح الدین انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا ایک قرآن کی آیت سے لے کر سوال ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تو یہ تھوڑا واضح کر دیجئے، تھوڑا کس طرح کے جہاد، کس طرح کے ہے؟ ایک سیکنڈ، میں قرآن کی آیت کھول لیتا ہوں اور تفسیر بھی کھول لیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ عربی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ ہاں دیکھیے، میرے سامنے تفسیر سعدی ہے، میں تفسیر سعدی پڑھ رہا ہوں، سنیے آپ۔ یخبر اللہ تبارک و تعالی انہ لا بد ان یمتحن عبادہ بالسراء والضراء والمشقہ کما فعل بمن قبلہم فہی سنتہ الجاریہ التي لا تتغیر ولا تتبدل ان من قام بدینہ وشرعہ لا بد ان یبتلیہ فإن صبر على ما أمر الله ولم يبالي بالمكاره الواقفة على في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها
वमन जअल फितनतन नास कअदाबिल्लाह बिअन सद्दतहुल मकारिह अम्मा हुआ बिसददिही व सन्नतहुल मिहन अन मक़सिदिही फहुवल कादिब फी दाअवल ईमान फइन्नहु लैसा फिल ईमान बित्तहल्ली वत्तमन्नी मुजर्रद अद्दआवी हत्ता तुसद्दिक़हु अल आमाल औ तुकद्दिबहु। जी भाई, जी सुना आपने? जी ये सुना उसकी है। तफसीर है। देखिए थोड़ा उर्दू में शायद आप समझ नहीं पाए। आपने कहा कि जी आप अरबी समझते हैं, तो इसलिए मैंने अरबी में सुनाया। इस आयत में खुलासा ये है कि अगर आप अल्लाह पर ईमान लाते हो तो आप ये मत सोचो कि इस दुनिया के अंदर ईमान लाने के बाद आपको आजमाया नहीं जाएगा, आपके ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी, शदायत और तकलीफें नहीं आएंगी। अगर आप ईमान लाए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि वो अपने मोमिन बंदों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है। अब जो साहिब ईमान है, जिनका ईमान कवी है, वो उसमें साबित कदम रहते हैं, और जिनका ईमान कमजोर है, जो अपनी बात में सच्चे नहीं हैं, वो डगमगा जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मोमिन बंदों के लिए आजमाइश आना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। ये खुलासा है इस आयत का। जिहाद से मुराद आजमाइश हो, यहाँ आजमाइश मुख्तलिफ शक्लों में हो सकती है। यहाँ जिहाद के बारे में बताया गया, तो कैसे कहाँ पे है जिहाद के बारे में? अम हसिबतुम अन तदखुलल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु लजीना जाहदू से मुराद यहाँ वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना, मैंने दूसरी आयत की तफसीर आपको सुनाया है। वो सूरह बकरा में है ना, वो जी, आप इस आयत के बारे में पूछ रहे हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु लदीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। जी, इसको भी सुना देते हैं। देखिए, तफसीर सादी से ही मैं पढ़ रहा हूँ। हादा इस्तिफहामुन इनकारियुन ऐ ला तज़ुन्नु वला यख्तुर बिबालिकुम अन तदखुलुल जन्नत मिन दूनि मशक्कतिन व इहतिमाल अल मकारिह फी सबीलिल्लाहि व इब्तिगा मर्दातिही फ़इन्नल जन्नत आलल मतालिब व अफ़ज़ल मा बिही यतनाफ़स अल मुतनाफ़िसून व कुल्लमा अदमल मतलूब अदमत वसीलतुहु वल अमल अल मूसी इलैहि फला यूसलु इला राहति इल्ला बितर्कि राहा वला युद्रकु नईम इल्ला बितर्कि नईम वलाकिन मकारिह दुनिया अल्लती तुसीबुल अब्द फी सबीलिल्लाह इंद तौतीन नफ्स लहा व तमरीनिहा अलैहा व मारिफति मा तऊलु इलैहि तनक़लिबु इंद अरबाबिल बसायर मिनहन युसर्रून बिहा वला युबालून बिहा व ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। जी, आप जो तफसीर मैंने पहली आयत में बताया, बिल्कुल उसी के करीब इस आयत का भी माना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये भी बंदों के लिए आजमाइश ही है कि उन्हें अल्लाह के राह में जिहाद करना है। जाहिर है जिहाद में मशक्कत है, चाहे वो जिहादुल नफ्स हो या जिहादुल आदा हो, दोनों में मशक्कत है। तो अगर आप ईमान लाए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आप जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाएंगे? अल्लाह के रास्ते में आपको जिहाद नहीं करना पड़ेगा। और जिहाद से जिहाद के तमाम अक़साम यहाँ पर मुराद है। जिहाद के तमाम, जिहादुल नफ्स, जिहादुल शैतान, जिहादुल आदा, तमाम अक़साम मुराद हैं। और ये जो जिहाद है, ये भी मशक्कत है, ये भी इम्तिहान है, आजमाइश है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये भी आजमाइश है। इसमें खरा उतरने के बाद ही आप जन्नत में दाखिल होंगे। जी जी, जज़ाकल्लाह, मैं समझ गया। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि जिनके पास 2-3 सवाल हैं, तो जो अहम सवाल उनके पास है, तो आज एक ही सवाल करें शेख, क्योंकि हमारे पास जो है की एक लंबी लिस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट और ऑडियंस
मुकर्रर वक्त में अपने सवाल शेख से कर सकें। अगले गेस्ट हैं निकाह जहां को ऐड करता हूं, वो अपना सवाल शेख से करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख सवाल ये है कि जैसे पानी देना सदका है, तो मरहूम के नाम से जैसे इलाका में यहाँ किसी का घर में पानी नहीं है, तो सरकार का तरफ से पानी देने के लिए कुछ अमाउंट मांगा जा रहा है, तो वो अगर किसी ज़रूरतमंद को, जैसे वो गरीब नहीं है लेकिन मिस्कीन है, तो उसको अगर दे तो इसका अजर क्या मरहूम को मिलेगा? मैं ठीक जो से समझ अमाउंट नहीं पाया बहन आपका सवाल, ठीक से जी नहीं समझ पाया। आप वापस जैसे दोबारा जैसे सरकार के तरफ से पानी देने का बात चल रहा है, सरकार कुछ अमाउंट लेगा, सबका घर घर पानी देगा, तो वो जो अमाउंट है, हम अगर किसी मिस्कीन को अगर वो अमाउंट हम दे दे ताकि वो पानी ले सके, तो उसका अजर मरहूम को मिलेगा? मरहूम का नाम इंशाअल्लाह बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल वाज़ेह है। देखिए एक रिवायत है साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाक़या है, उन्होंने अपनी माँ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैं सदका करूं तो क्या अजर मिलेगा। उसी रिवायत के अंदर इस बात का भी जिक्र है कि किसी को पानी पिलाना ये अफजल तरीन सदक़ात में से है। तो पानी पिलाने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जब आप उसको पानी गिलास में भर करके देंगे तभी उसमें दाखिल होंगे उस फजीलत के अंदर, बल्कि अगर उसके लिए आप पानी का कोई भी वसीला और तरीका मुहैया करते हैं तो इंशाअल्लाह ये फजीलत आपको मिलेगी। आपने किसी के लिए हैंडपंप लगवा दिया, किसी के घर में पानी का जो सप्लाई आता है आपने उसका इंतजाम करवा दिया, तो ये उसमें दाखिल है। तो अगर किसी गरीब मिस्कीन को आपने पैसा दिया कि आप पानी अपने घर में लगवा लीजिए, तो उसका भी अजर इंशाअल्लाह वही मिलेगा जो पानी की फजीलत है पानी पिलाने की। तो पानी पिलाने से मकसूद ये नहीं है कि आप डायरेक्ट अगर किसी को पानी दे रहे हैं तभी आपको फजीलत मिलेगी, बल्कि पानी का इंतजाम किसी भी तरह से आप कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह उस फजीलत के आप मुस्तहिक होंगे। तो मसला ये है, मैंने यहाँ जो मिस्किन तो है लेकिन वो दीन से बहुत दूर है, दीन का कोई काम नहीं होता है उनसे, अपना वक्त कोई मसला नहीं। को देखिए अगर कोई मिस्कीन है, मुसलमान है, इस्लाम के अंदर तो है ना, वो इस्लाम से तो खारिज नहीं है, आप उसको दीन की दावत दीजिए, दीन के करीब बुलाइए, उसको समझाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखिए कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा। एक बात। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान को पानी पिलाना ही सदका है, ये मत समझिए। किसी मुसलमान को, गैर मुस्लिम को, किसी जानवर को, किसी भी जानदार को पानी पिलाना सदका है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नेक आदमी को, मुसलमान को जब आप देंगे तभी सदका है, किसी को भी पानी पिलाना ये सदका है। जी जी शेख, जज़ाकल्लाह। और इसका अजर सर उसको मिलेगा अजर इंशाअल्लाह, जिसकी नीयत से आप देंगे, जिस मैयत के या जिस इंसान की नीयत से आप देंगे, इंशाअल्लाह उसको इसका अजर मिलेगा। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी, उम्मीद है बहन को जवाब मिल गया होगा। तो शेख मैं गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, आप हैं जी, वो शेख से अपना सवाल करें। शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शेख, मेरा सवाल है, ये जो इबादत में एहसान है कि इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो जैसे कि अल्लाह को तो किसी ने देखा नहीं, तो यहाँ पे अल्लाह को देखने से क्या मुराद है? देखिए असल मकसूद है कि आपका दिल दिमाग इस तरह से हाजिर हो, आपकी कैफियत ऐसे हो जैसे अल्लाह आपके सामने है, आप अल्लाह को देख रहे हैं। देखिए जब आपके अंदर, दिमाग के अंदर ये कैफियत पता हो जाए कि मैं अपने रब को देख करके उसकी इबादत कर रहा हूं, उस वक्त आपकी इबादत के अंदर खुशू खुजू का क्या मियार होगा, आप उसका तसव्वुर कीजिए। जैसे कोई इंसान अपने माबूद को देख नहीं रहा है, वो इबादत कर रहा है, उसके दिमाग में तसव्वुर भी नहीं है। एक उसकी इबादत का मियार और एक उस इंसान की इबादत का मियार कि वो जिसकी इबादत कर रहा है उसको देख रहा है। तो मकसूद यहाँ पर ये बताना है कि आप अपना दिल दिमाग खुशू खुजू इस तरह से आपकी नमाज में होना चाहिए, इस तरह आपको हाजिर होना चाहिए गोया कि आप देख रहे हैं। इसीलिए ये नहीं कहा गया है हदीस के अंदर कि आप देख रहे हैं, बल्कि कहा है कअन्नका तराहु, गोया कि आप देख रहे हैं।
गोया की से पता चल रहा कि आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन खुशू खुशू और हुजूर कल्ब ऐसा पैदा कीजिए जैसे कि देखते हुए किसी के अंदर खुशू और खुशू आए। वरना इस दुनिया के अंदर हम इस दुनियावी आंख से अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देख सकते। आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को अपना दीदार देगा, लेकिन दुनिया की आंख से हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। तो इस हदीस में कहा गया है कि गोया कि आप देख रहे हैं, अपने अंदर इस तरह से खुशू खुशू लाइए कि जो है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप देख कर इबादत कर रहे हैं। ये इसका माना है। जी शेख, वो वाज़ेह, जज़ाकल्लाह शेख। जी आबिद अली भाई, जवाब मिल गया होगा इंशाल्लाह। शेख, एक सवाल आया है कमेंट सेशन में जो मैं अहम समझता हूँ। एक बहन का सवाल ये है कि उनसे यानी गुनाह हुआ है यानी पिछले वक्त में, तो अभी इस वक्त वो काफ़ी बीमार चल रही हैं और उनके हस्बैंड की तरफ से इजाज़त नहीं है कि वो लाइव स्ट्रीम में आकर डायरेक्ट जो है सवाल करें। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसे वक्त में जो बीमारी है उनको, इस बीमारी के अय्याम में अगर वो तौबा करती हैं तो क्या अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करेगा? तो इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डाल दें शेख। देखिए बहन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, उस वक्त तक खुला हुआ है जब तक इंसान के सामने उसकी मौत हाजिर ना हो जाए, गरगरा जिसको कहा गया है। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युगरगिर। उस या एक दूसरी रिवायत में है कि उस वक्त तक तौबा का दरवाज़ा खुला है जब तक क़यामत ना आ जाए, सूरज जो है मगरिब से जब तक तुलू ना हो जाए। सूरज जब मगरिब से तुलू होगा इसका मतलब क़यामत आ गई, उस वक्त तक दरवाज़ा खुला हुआ है। आप चाहे बीमारी की हालत में हैं, शिफायाबी की हालत में हैं, जब भी आपको अपने गुनाह का एहसास हुआ आप उसी वक्त तौबा कीजिए और इस यकीन के साथ तौबा कीजिए कि इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा। अगर कोई सिद्क दिल से तौबा के जो शुरूत हैं उन शुरूत के साथ तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों को बख्श देगा। और तौबा की शर्तें इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, मुख्तसर यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ कि तौबा के अंदर पहली चीज इखलास होना चाहिए, किसी दुनियादारी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए वो तौबा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो गुनाह आपने किया है उस गुनाह पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि अगर वो गुनाह अभी भी कर रहे हैं तो उस गुनाह से फौरन रुक जाएं। चौथी बात ये कि मुस्तकबिल में उस गुनाह के ना करने का पुख्ता अज़्म और इरादा हो दिल के अंदर। इन शर्तों के साथ अगर कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा कबूल करेगा। और तौबा के बारे में एक हदीस है कि अत्तौबतु तजुब्बु मा क़ब्लहा, तौबा जब कोई इंसान करता है तो तौबा से पहले जो गुनाह इंसान किया है और वो तमाम गुनाह मिट जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा के जरिए से उनको मिटा देता है। एक और अहम बात याद रखें कि अगर उस गुनाह का ताल्लुक बंदों से है तो उन बंदों से माफी मांगना या उनका अगर कोई हक आपने लिया है तो वो हक लौटाना भी जरूरी होता है तौबा की कबूलियत के लिए। तो आप दिमाग में बिल्कुल ये ख्याल और वसवसा ना लाएं कि आपकी तौबा कबूल होगी कि नहीं, ये शैतानी वसवसा होता है कई दफा। बल्कि जैसे ही आपको गुनाह का ख्याल आया आपके दिल में कि मैंने बड़ा गुनाह किया है, फौरन सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कीजिए। जी शेख, उम्मीद बहन को जवाब मिल चुका होगा। तो मैं अब लाइव स्ट्रीम में जो बराह सवाल के लिए जो हाजिर हुए हैं तो मैं उनको ऐड करता हूँ। अगले गेस्ट हैं मोहम्मद गुलाम साहब, मैं उनको ऐड करता हूँ, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वजू के बचे हुए पानी पीने से क्या 70 बीमारियों की शिफा है, और क्या वजू का पानी ठहर के पीना? जी शेख। जी क्या कहा भाई ने शेख? वजू का क्या कहा इन्होंने? शिफा है। सवाल वाज़ेह शेख है? आवाज ठीक से नहीं आ रही शेख, क्या जी कह भाई का सवाल ये है कि क्या वजू का जो पानी बच जाता है उसको पीने से 70 बीमारियों का इलाज होता है या उसमें कोई चीज़? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी जो है हदीस नहीं है कि वजू के पानी में 70 बीमारियों का इलाज है या वजू का पानी खड़े होकर पीना है। अगर आपको प्यास लगी है
تو وضو کے بعد بھی پانی پینے کے وہی آداب ہیں جو عام حالات میں ہیں. آپ پانی جو ہے بیٹھ کر پیجئے, بسم اللہ کر کے بیٹھ کے 3 سانس میں پیجئے. جو پانی پینے کے آداب ہیں وہی آداب یہاں پر بھی ہیں. شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی دین کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگلے گیسٹ ہیں محمد, میں ان کو ایڈ کرتا ہوں, وہ شیخ سے اپنا سوال کریں. تو محمد بھائی آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, کچھ دن پہلے لائیو اسٹریم میں دیکھ رہا تھا, شیخ نے بہت جی اچھا جواب دیا تھا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو فیڈنگ کراتی ہیں تو روزہ چھوٹ جاتا ہے تو ان کے لیے فدیہ دینا ہے. تو کیا فدیہ میں کچھ غربا مساکن ملے ہیں؟ تو بولے فدیہ میں کھانا نہ دے کر کے چکن یا مٹن دے دو, میرے گھر میں چاول دال اور یہ سب اویلیبل ہے, کچھ گورنمنٹ سے بھی مل جاتے ہیں ہم لوگوں کو آٹا وغیرہ, تو دے سکتے ہیں. فروٹس ہے, چکن ہے, مٹن کا کچا, یہ سب دے سکتے ہیں سر. تو شیخ ابھی کسی وجہ سے نکل چکے ہیں, تو جیسے آتے ہیں سوال آپ کا انشاءاللہ شیخ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں بچوں کو, جس کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ان کو چھوڑنا پڑتا ہے, آپ کا جی یہی سوال ہے یا اس کے علاوہ دوسرا ہے؟ جی سر, جی سر. انشاءاللہ میں آپ کا سوال شیخ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی شیخ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلو. جی شیخ. ہاں, کیا سوال ہے شیخ بھائی کا؟ جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جیسے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں, تو کیا وہ صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں؟ اور اگر صدقہ و خیرات کریں تو کیا اس میں فروٹس وغیرہ جو پھل ہیں, اناج ہے, یہ کھانا نہ کھلا کر کے یہی ڈائریکٹ جو مسکینوں تک پہنچائیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے شیخ, یہ جاننا چاہتے ہیں. اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کی وجہ سے رمضان کے روزے وہ چھوڑ رہی ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اگر اسے مشقت ہے دودھ پلاتے وقت روزہ رکھنے میں, چاہے اپنے اوپر مشقت ہے یا بچے کو پریشانی ہو سکتی ہے, تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتی ہے رمضان میں. ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسی عورت ہر ایک دن کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی فدیہ میں. جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں دودھ پلانے کی وجہ سے, ہر ایک روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر وغیرہ صحابہ کرام سے یہ چیز مروی ہے کہ مرضعہ عورت, دودھ پلانے والی عورت, ہر چھوڑے ہوئے روزے کی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. اب کھانا کھلانے میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ فروٹ دے گی یا کیا دے گی. جو کھانا اس کے یہاں کھایا جاتا ہے وہ کھانا کھلائے گی. جو کھانا وہ خود کھاتی ہے وہی کھانا ایک خوراک کسی مسکین کو کھلائے گی ہر ایک روزے کی جانب سے. تو جس ایک غربا مساکین ملے ہیں تو کچھ بولے ہیں کہ مجھے کچا دے دیجیے, چکن ہے, مٹن ہے, فروٹس ہے, تو ہم لوگ اپنے حساب سے بنا کے کھا لیں گے, تو دے سکتے ہیں؟ ہاں, اگر آپ کچا دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں, بالکل. آپ ایک اندازہ لگائیے کہ کتنے میں ایک خوراک کھانا ہو جائے گا. تو جو چیزیں وہاں کھانے میں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, جیسے جو بھی چاول دال چکن وغیرہ جو بھی, وہ ساری چیزیں آپ دے دیجئے, وہ بنا کے کھا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہو جائے گا. تو اگر روزہ چھوٹا ہوا ہے 10, 5 یا 20 روزے ہیں تو ایک ساتھ دے سکتے ہیں اس کا ایڈ کر کے پورا ہاں, اتنا؟ دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. سر ایک کوشچن اور کر لوں شیخ؟ جی, اور بھی اور گئے ہیں انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں آپ ایڈ ہوجیے اور اوکے, سوال جزاکم کیجیے, اللہ خیر کیونکہ بہت سارے انشاءاللہ. لوگ ہیں تو ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے موقع پا جائیں انشاءاللہ. تو میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں, ام عفان. بہن السلام اپنا سوال علیکم کریں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, میرا سوال ہے کہ جیسے کہ کوئی بیوی ہے جو اس کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں, اور وہ بیوی پہلے سے ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں, کانوں میں بالیاں پہنی ہوتی ہیں, ناک میں کیل پہنی ہوتی ہیں, تو کیا وہ شوہر کے انتقال کے بعد سے وہ سب نکالنا ضروری ہے؟ جتنا دن عدت میں رہے گی, جتنا دن, اتنا دن تک. اگر کسی
عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، اور اس عدت کے دوران 4 مہینے 10 دن اس کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ پہلی پابندی اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ اسی جگہ پر عدت گزارے گی جہاں پر اسے اس کے شوہر کی موت کی خبر ملی ہے، وہاں سے کہیں اور نہیں جائے گی۔ جس ٹائم اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے اس ٹائم جس گھر میں وہ رہتی تھی اسی گھر کے اندر گزارے گی عدت، چاہے وہ اس کے ماں باپ کا گھر ہو یا اس کے سسرال کا گھر ہو یا کوئی کرائے کا گھر ہو، جہاں پہ بھی وہ رہتی تھی وہیں پر وہ عدت گزارے گی۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عورت زیورات نہیں پہنے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عورت مہندی نہیں لگائے گی، وہ عورت سرما نہیں لگائے گی، وہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی، وہ عورت زیب و زینت والے کپڑے نہیں پہنے گی۔ دیکھیے یہ جو ساری چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا پہلی چیز کے علاوہ، سب کا تعلق زیب و زینت اور آرائش سے ہے۔ گویا کہ زیب و زینت کی جتنی بھی شکلیں ہیں سجنے اور سنورنے کی، ان چیزوں سے وہ عورت پرہیز کرے گی، جس میں کہ زیور کا بطور خاص زیور، خوشبو اور مہندی اور جو ہے سرما، ان چیزوں کا ذکر تو تنصیص کے ساتھ احادیث کے اندر آ گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ عورت زیب و زینت نہیں کرے گی عدت کے دوران۔ اب وہ تمام چیزیں جن کا شمار زیب و زینت میں ہوتا ہے ہمارے یہاں، ان کا استعمال وہ عورت نہیں کرے گی۔ تو ظاہر ہے چوڑی عورت زیب و زینت اور آرائش کے لیے ہی پہنتی ہے، یا ناک میں کان میں جو زیورات پہنے جاتے ہیں وہ زیب و زینت اور آرائش کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے وہ بچے گی۔ اگر وفات کے وقت اس کے جسم پر یہ زیورات ہیں تو اسے وہ نکال کر کے رکھ دے گی، جب عدت سے فارغ ہوگی اس کے بعد پہنے گی۔ جی بہن، انشاءاللہ جواب مل چکا ہوگا۔ تو میں اگلے گیسٹ احمد کو ایڈ کرتا ہوں، وہ اپنا سوال شیئر کریں۔ احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتے ہیں صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آئیں گے اور ان کے بارے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ یہ آدمی جو ہے وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن سے لوگوں کو دعوت دیں گے، لیکن حقیقتاً اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے اور لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے؟ نہیں آ رہی آپ کی، تھوڑا آواز اب آ رہی ہے ٹھیک سے؟ جی ہاں اب آ رہی ہے ٹھیک سے؟ جی جی آواز آ رہی ہے اب۔ تو صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ کیا کہتے ہیں ایک ایسے شخص آئے گا جو کہ قرآن سے لوگوں کو دعوت دے گا اور لیکن حقیقتاً قرآن کو کہتے ہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا، اور اس کے بعد آواز نہیں آ رہی شیخ۔ جی جی شیخ ابھی میں کلیئر کرتا ہوں۔ جی بتائیے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ تھوڑا تیز بولیں تاکہ آواز شیخ کو بھی پہنچے۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی لیکن سلو آ رہی ہے آپ کی آواز۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آئیں گے جو کہ قرآن سے لوگوں کو دعوت دیں گے لیکن اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے، اور میں اس کا حوالہ دے دوں گا آپ کو۔ اور یہ کہتے ہیں کچھ لوگ اس پہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اور یہ اس کو دلیل بناتے ہیں اہل حدیثوں کے خلاف۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دار ابن حزم کے نسخے کے مطابق صحیح ابن حبان میں جلد 4 صفحہ نمبر 466 میں ہے۔ جی شیخ ہے۔ حدیث کے اگر الفاظ تھوڑا سا پڑھ کے آپ سنا دیں۔ پوری بات تو میں سن نہیں سکا ہوں، لیکن ابن حبان کی کسی روایت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو اگر حدیث کے کچھ الفاظ بتا دیں گے تو اسے تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔ جی ایک منٹ رک سکتے ہیں، میں جب تک نکال کے بتا دوں۔ جی شیخ تب تک اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں شیخ تاکہ جی جی ہاں ایڈ کیجئے۔ جی اگلے گیسٹ ہیں عالم نبی۔
وہ شیخ سے اپنا سوال کریں. عالم نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ جب اللہ تعالیٰ اکیلا کھلانے اور پلانے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں نحن نرزقکم و ایاہم کہ ہم ان کو اور تم کو کھلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں کیوں نہیں استعمال کرتا، وہ نحن بھی استعمال کرتا ہے. جی شیخ کیا جی کہا شیخ. بھائی نے؟ جی شیخ بھائی کا جو سوال یہ ہے کہ جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نحن نرزقکم، یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی طرف بات کو منسوب کیا ہے تو یہاں نحنو کیوں استعمال کیا ہے، واحد کا صیغہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ یعنی جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ جی دیکھیے بھائی، یہ اس کو نون التعظیم کہا جاتا ہے. تعظیم کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو معظم بتایا ہے. یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، یہ عربی کا اسلوب ہے. اگر عربی زبان یا عربی گرامر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا. آپ اس کو اردو زبان میں لے جا کر کے مت دیکھیے. وہ اردو میں جو چند قواعد کی کتابیں پڑھاتے ہیں نا، جہاں واحد جمع بتایا جاتا ہے، تو پھر اسی کی بنیاد پر انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جمع کا صیغہ، یہ جو صیغہ ہے ہمیشہ جمع کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. یہ صیغہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نفس، اپنے آپ کی تعظیم کے لیے اسے استعمال کیا ہے. قرآن میں اگر کسی آیت کا معنی ہم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا کہیں پر کوئی اشکال لگ رہا ہے، کوئی احتمال لگ رہا ہے، تو اس معنی کی جو دوسری آیتیں ہیں جہاں پہ کوئی احتمال اور اشکال نہیں ہے، ان آیتوں سے آپ اس کا معنی سمجھیں گے. آپ کو یہ جمع کا صیغہ اگر دکھائی دے رہا ہے تو قرآن میں وہ 20-50 جگہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں ایک ہوں، میں تنہا ہوں. قل هو اللہ احد، قرآن کی بہت مشہور سورت ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی تنہا معبود ہے. تو متشابہ اور محکم آیتوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آیت آپ کو متشابہ لگ رہی ہے تو اس متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جائے گا. تو اگر آپ کو اس میں اشکال لگ رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جمع کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تعظیم کے لیے ہے. دوسری بات، اگر آپ کو شبہ ہو رہا ہے تو آپ اس شبہے کو دور کرنے کے لیے، اس احتمال کو دور کرنے کے لیے، اس آیت کا معنی سمجھنے کے لیے قرآن کی جو 20-50 آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہے، آپ ان آیتوں کو دیکھیے اور ان کی روشنی میں اس کا معنی طے کیجیے. جزاک اللہ خیر. جی شیخ. یہ حدیث کا عربی میں الفاظ ہے ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤیت بہجته ونبذه وراء ظهره. اتخوف علیکم، ہاں وہی. جی ہاں، اور پڑھیے آگے. اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤیت بہجته ونبذه وراء ظهره. جی جی بھائی آگے بولیے، آپ میوٹ ہو گئے ہیں. وراء ظهره وكان ردءا للإسلام. جی غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على ٹھیک ہے. جانه یہ روایت میرے بالسيف. سامنے جن الفاظ میں ہے، آپ دوسرے الفاظ پڑھنے کوئی بات نہیں. ابن حبان کے اندر ہے مختلف الفاظ میں، اور اس کی سند جید ہے. شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ سوال بتائیے. یہ کچھ حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقتاً اہل حدیث شرک پر ہیں. تو ظاہر ہے، جیسے مثال کے طور پر
میں آپ کے بارے میں یا کسی دنیا کے کسی انسان کے بارے میں اگر میں کہوں کہ یہ حدیث اس کے بارے میں آئی ہوئی ہے تو کیا میری بات کو آپ ایسے ہی مان لیں گے یا کوئی دلیل دینا پڑے گا؟ دلیل تو دینا ہی پڑے گا. ہاں دلیل تو دینا پڑے گا. اب دیکھیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور جنہوں نے الحمدللہ بہت خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے توحید اور صحیح عقیدہ کو پھیلانے میں اللہ رب العالمین نے ان سے بہت خدمت لیا، اور وہ اسلام کے ان بے شمار علماء میں ہیں جنہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، خاص طور سے اس زمانے میں جو ابھی صدی گزری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ تو کوئی نبی ہیں نہ تو کسی نئے فرقے کے ایجاد کرنے والے ہیں. وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ ایک بہت بڑے مصلح ہیں جنہوں نے جزیرۃ العرب کے اندر پھیلے ہوئے بہت سارے شرک و بدعات کا مقابلہ کیا اور ان کا قلع کما کیا اور اللہ کے حکم سے اس کا خاتمہ بھی ہوا. تو وہ ایک بہت بڑے داعی، ایک بہت بڑے مصلح اور کتاب و سنت کی طرف، توحید کی طرف دعوت دینے والے ایک بہت بڑے عالم ہیں. ٹھیک ہے. اب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں جس نے بھی پڑھا ہے یا ان کی کسی ایک کتاب کو بھی اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے تو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں. ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں بھائی، جتنی بھی کتابیں، کوئی ایک کتاب آپ نکال کے لے آئیے، صرف توحید، کتاب و سنت، توحید، اللہ کی طرف دعوت. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ پوری زندگی اپنی انہوں نے اسی بات میں گزار دی کہ صرف کتاب و سنت، صرف توحید، صرف اسی میں انہوں نے پوری زندگی گزار دیا کہ کتاب و سنت پر عمل کیا، کتاب و سنت کی طرف بلایا. اس حدیث کے اندر تو کہا گیا ہے کہ ایسا آدمی قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا. کیا انہوں نے ایسا کیا؟ یہی تو ان کا مشن تھا اور اسی مشن کی وجہ سے تو لوگ ان کے دشمن ہوئے بھائی. جو ائمہ کی پرستش کرنے والے تھے، قبروں کی پوجا کرنے والے تھے، جو اپنے الگ الگ مذاہب کے لیے تعصب کرنے والے تھے، ان کو یہی تو دشمنی تھی کہ یہ کہاں سے یہ بندہ آ گیا جو صرف کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے. تو اصل جو دشمنی کا سبب تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں لے کر کے لوگوں سے کہا کہ صرف یہی کتاب و سنت. تو اصل ان سے دشمنی کی وجہ ہی وہی ہے. اب سوال اس سے بالکل برعکس ہے. اس حدیث میں تو ہے کہ وہ آدمی کتاب و سنت کو پیچھے ڈال دے گا. امام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب، ایک مشہور کتاب ہے کتاب التوحید، آپ اس کتاب کو کھولیے، شاید ہی کتاب کا کوئی صفحہ آپ کو ملے جہاں پر انہوں نے اللہ کی کتاب سے استدلال نہیں کیا ہے. پوری کتاب قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہیں. تو اب اس سوال کی آپ کو کیا حقیقت لگتی ہے؟ وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ایک چھوٹا سا چیز ہے کہ لوگ یہ چیز استعمال کرتے ہیں کہ آج تک کوئی جو ہے دوسرے پہ شرک کا الزام لگا کے جہاد نہیں کیا، مطلب کوئی دوسرے مسلمانوں پر شرک کا الزام لگا کے جہاد نہیں کیا ہے. الا باللہ. بھائی ہر زمانے میں اہل توحید یہی کرتے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک جب شرک پایا گیا ہے تب لوگوں نے مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، اور یہ چیز قیامت تک چلے گی اور چلنی چاہیے. کوئی آدمی قبر پر کا سجدہ کر رہا ہے، قبر کی پرستش کر رہا ہے، مردوں سے مدد مانگ رہا ہے، آپ کیا کہو گے؟ کیا آپ یہی کہو گے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، سب موحد ہیں؟ تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ پھر کہاں اسلام بچا کہاں پہ؟ اگر قبروں کی سجدہ کریں گے، قبروں کی پوجا کریں گے، جیسے کہ مدینہ کے اندر بھی قبروں پر گنبد بنے ہوئے تھے، باقاعدہ استغاثہ ہو رہا تھا، سب کچھ جیسے ابھی ہندوستان میں نہیں ہے ماحول، یہی ماحول وہاں پر تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے پہلے. تو اسی چیز کو تو انہوں نے ختم کیا، اور اگر اس کو ختم نہ کیا جائے تو پھر وہ حقیقی اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ اسلام کہاں آئے تھے؟ ٹھیک ہے، سوال جواب بہت اچھا رہا، جزاک اللہ خیر. جی شیخ، ہاں آج کی لائیو اسٹریم انشاءاللہ پر ختم ہوتی ہے شیخ محترم. تو انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آج کے اس لائیو اسٹریم میں اپنا قیمتی دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی دے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और मैं अपने तमाम नाजरीन से यानी माफ़रत चाहता हूँ जो शेख से सवाल करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए थे और वो अपना सवाल नहीं कर सके हैं। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आंसर की लाइव स्ट्रीम हर रोज़ जो है कायम होती है, मुनक़िद होती है। इंशाल्लाह आप स्ट्रीम का जो मुकर्रर वक्त है उसमें आप लाइव में शामिल हो के शेख से अपने सवाल और जवाब कर सकते हैं। इंशाल्लाह शेख मोहतरम आपके सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में देंगे। और इसी तरह से अपील है, आपसे गुजारिश है कि खुद भी इस लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम में शामिल हों और अपने पहचान दोस्त अहबाब को भी इस जो है लाइव स्ट्रीम में शामिल होने की दावत दें। अल्लाह ताला आपकी शिरकत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि